अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर जो है वो हम पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से जनाब उमर फारूक साहब मौजूद हैं। बात हम करेंगे आज सबसे पहले इमरान खान साहब के जो तोशा खाना केस था, एक बार फिर जो है वो उसने वो तूल पकड़ चुका है और जो घड़ी है उसके जो ख़रीदार हैं वो भी सामने आ गए हैं। इसके बाद हम लॉन्ग मार्च के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम फिर जो सबसे अहम इशू जिस पर इस वक्त पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं कि नए आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से भी बात की जाएगी। उमर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आप असब साबक तशरीफ़ लाए, हमेशा आपने टाइम दिया और आवाम को जो है वो आगाही दी कि क्या चल रहा है इस वक्त, क्या पाकिस्तान की सियासत में। तो एक बार फिर ये तोशा खाना केस जो है ये तूल पकड़ गया है। कुछ मीडिया ने जो है दोबारा इसको जो उसके जो ख़रीदार थे वो भी सामने आ गए हैं कि जी मैंने ये घड़ी ली है, और अब ये नॉर्वेजन सिटी उमर फारूक वो भी सामने आ गए हैं, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम जो है वो इसको अदालत में लेकर जाएंगे। ये सब झूठ और मनगढ़ंत कहानियां हैं। क्या है असल मसला, क्या है इस सारे मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे नाजरीन और सामीन। जी आसफ साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मौका हमें दिया एक मरतबा फिर अपनी गुफ्तगू करने का। देखें, पाकिस्तान में जो सियासी मामलात हैं ये जी जुड़े हुए हैं करप्शन के इल्ज़ामात के जी साथ। यहाँ जो सियासत है वो इल्ज़ामात की सियासत होती है, जी और कहीं हकीकत होती है और कहीं प्रोपेगेंडा होता है। तो खान साहब का जो इशू है तोशा खाना वाला, जी जाहिर सी बात है ये इब्तिदा में एक सिर्फ स्टंट था या इल्ज़ाम था, लेकिन आस्ता आस्ता जब जाहिर सी बात है हुकूमत बदली, आपको पता है कि ये तोशा खाना वाला का जो एक सहाफ़ी ने इसका इनसे तफसीलात मांगी थी, तो पीटीआई की हुकूमत थी तो उन्होंने नहीं दी थी इसकी तफसीलात। जी आवाज़ आ रही है जी साहब? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही क्लियर आ रही है। अच्छा, तो राना अबरार खालिद एक जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, और उन्होंने तोशा खाना के हवाले से कोई उनको बिनिक मिली या जो भी उनको पता चला कि कोई गड़बड़ हो रही है, 2 साल पहले की बात है, जी 2-3 साल पहले, तो उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस से और पीटीआई से इसकी तफसीलात मांगी कि मुझे तफसीलात फराम कीजिए, मैं अपनी स्टोरी करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने तफसीलात देने से इनकार कर दिया। जी तो उस हवाले से यहाँ एक फोरम बना हुआ है, कमीशन बना हुआ है कि वहाँ अगर सरकारी इदारा वो नहीं देता तफसीलात, और तो उसके खिलाफ जर्नलिस्ट उस इदारे कमीशन में जा सकते हैं, और वो कमीशन फिर उस पर उन्हें तलब कर सकता है। वो बेचारा कमीशन में भी गया और कमीशन की सिफारिशात पे भी ये तोशा खाना की तफसीलात उसे हासिल नहीं हुई, फिर वो अदालत गया। काफी लंबा मामला है। खैर, खान साहब का ख्याल ये था कि शायद उनकी हुकूमत 5 साल रहेगी और वो नए इलेक्शन करा के दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और यूं ये केस दबा रहेगा। जी बदकिस्मती या शोहरी किस्मत उनकी खराब निकली कि वो अप्रैल में या मार्च अप्रैल में ये सारा हुकूमत ही तब्दील हो गई और खान साहब का धर्म तख्ता हो गया। और बदकिस्मती उनकी कि हुकूमत क्या थे वो सारा रिकॉर्ड लग गया जो खान साहब का तोशा खाने के हवाले से था। उन्होंने पब्लिक करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें। मतलब जिस तरह खान साहब ने कहा था कि साइफर के मामले थे कि इस पे खेलना है, तो अब ये जो तोशा खाना है, ये जो घड़ी है, इस पे हुकूमत खेल रही है। अब वो जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, और वो खेल रही है, और वो आए जी रोज कोई ना कोई इस हवाले से चीज मुख्तलिफ एंगलिंग से करके वो सामने ले आते हैं। फिर जाहिर सी बात आपको पता है, जब एक स्कैंडल बनता है और बड़ी शख्सियत के साथ जुड़ा हो तो उसका रद्द अमल भी बड़ा आता है, और उसका जाहिर सी बात है हल्का जो असर होता है या उसका जो असरात होते हैं वो भी वसी होते हैं। तो जी सहाफ़ियों को भी एक ज़ाहिर इशू मिला, और सहाफ़ियों ने फिर अपनी खोज लगाना शुरू की। किसी ने तफसीलात पेश की कि इतने लाख के थे या इतने करोड़ के थे वो जो तोहफे वो बेचे गए, किसी ने कुछ। अब ये नेक्स्ट जो आखिरी इस हफ्ते का जो शो था वो था वो जो उमर फारूक ज़हूर था दुबई में, जो ताजर जिसने ये वो घड़ी खरीदी जो घड़ी क्राउन प्रिंस सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने हमारे वज़ीर आज़म को तोहफ़तन दी थी। वो जी बेशबहा कीमती, जो कहा जा रहा है कि 1 करोड़ 20 लाख डॉलर की
یہ گھڑی تھی اور وہ خان صاحب نے پہلے وہ شہزاد اکبر جو ان کے مشیر احتساب تھے ان کے ذریعے سے وہ ان کا رابطہ ہوا، ان کی جو فراگوگی کا وہاں دبئی میں سوری، اور اس کے ذریعے سے وہ $20 لاکھ میں فروخت کر دی گئی گھڑی۔ اب اس جی میں کہیں اب اس میں ایشو کیا ہے دیکھیں، اثاثے کیا کہتے ہیں تحفے لے جانا، پرانے سابق حکمرانوں میں بھی یہ روایت رہی ہے۔ یوسف رضا گیلانی کا مشہور کیس ہے سابق وزیر اعظم پاکستان ہے جی کہ وہ ترکی کی جو صدر ان کی اہلیہ نے ایک سیلاب زدگان کے زلزلہ زدگان کے لیے شاید وہ اپنا ایک ہار قیمتی دیا تھا اور وہ گھر لے گئے تھے اور وہ بڑا اسکینڈل بنا تھا۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کا بھی ایک اسکینڈل گھڑی کا بنا تھا۔ اس کا یہ جو گھڑی موجودہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کا بنیادی طور پہ لوگ کچھ چیزیں گڑمٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ گڑمٹ کرنے کا نہیں بڑا اہم معاملہ ہے۔ سب جی سے پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ قانون جو ہے یہ جو کیا تحفہ ہے جو توشہ خانہ ہے، اس کا جو قانون تھا وہ جی پہلے یہ تھا کہ آپ 10% یا 20% ادائیگی کر کے جی 10% یا 20% ادائیگی کر کے قومی خزانے میں آپ وہ چیز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اور پچھلے حکمرانوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے جو بھی چیزیں لی وہ انہوں نے کسی نے ادائیگی کی یا نہیں کی اور وہ اپنے پاس رکھ لی۔ جی یہ اصل فیصلہ ہوا جی تھا۔ جی 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 بالکل آواز آ رہی ہے، بالکل صحیح بات۔ چلو یہ تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اصل وجہ کیا بنی۔ میرے خیال میں آپ کا جو ہے وہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے، عمر فاروق صاحب کا ہم سے جو ہے وہ رابطہ منقطع ہو گیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ جس وقت ہمیں جوائن کریں گے تو ناظرین ان کو ہم فوری طور پر لے لیں گے۔ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو اس وقت کے حالات ہیں، جو بھی ایسے حالات چل رہے ہیں کہ ایک کوئی طرف پرابلم ہے؟ نہیں پرابلم کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک آ رہا ہے آپ کا جو بالکل آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کنٹینیو کی۔ کروں وہیں سے یا جی جی نئے سرے سے شروع کریں؟ بالکل کنٹینیو کریں کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ بالکل ٹھیک آ رہی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بالکل ہر چیز بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ دوسری طرف تو میں بتا رہا تھا کہ جی میں بتا یہ رہا تھا کہ اس توشہ خانے یا اس گھڑی کے حوالے سے یہ شور کیوں ہے۔ دو تین چیزیں ہیں، یہ مختصر کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ قانون بنایا کہ 50% ادائیگی کرنے کے بعد توشہ خانے کا جو بھی تحفہ ہے وہ آپ گھر لے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے 20% کا تھا کہ 20% جو بھی ادا کر کے آپ لے جائیں، جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس چیز کی، اس ویلیو مطلب کو لگا کر آپ 20% ادا کر دیں، یا خان صاحب کے دور حکومت میں 50%۔ اب جی جو یہ پتا چلا کہ یہ جو $1,20,00,000 کی جو گھڑی ہے، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ یہ تھی، لیکن خان صاحب نے 20% بھی ادا نہیں کیا پورا اور اس کو لے کے وہ بیچ دیا۔ اچھا یہ ایک تو تھا پہلے حکمران یہ چیزیں اپنے پاس رکھتے تھے، مطلب ہے کوئی جائے نماز لے لی، قالین رکھ لی، ہار وغیرہ رکھ لیا۔ تو خان صاحب نے ایک جرم یہ کیا کہ انہوں نے یہ بیچ دیا، تحفہ رکھا نہیں اپنے پاس، وہ بیچ دیا۔ اچھا ایک جرم یہ ہوا۔ دوسرا جرم یہ ہوا کہ اس کی اصل مالیت وہ چھپائی گئی۔ تیسرا جرم یہ ہوا کہ جو قانون تھا 20% یا 50% ادائیگی کا قومی خزانے کو، وہ نہیں کیا گیا۔ چوتھا جرم یہ ہوا اس میں کہ آپ یہاں سے اسمگلنگ کے ذریعے کر کے وہاں باہر لے کے گئے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ یہاں سے باہر کیسے گئی یہ گھڑی اور کون لے کے گیا۔ اگر فراگوگی لے کے گئی تو کسٹم حکام کے پاس یا ایئرپورٹ حکام کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ ہو، سرکاری خزانے میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اور پھر جب وہاں سے وہ پیسے دیے گئے، رقم دی گئی، تو وہ کہاں گئے؟ آیا پاکستان لائے گئے، نہیں لائے گئے؟ اگر وہیں انویسٹمنٹ کی گئی تو کتنی کی گئی، کیسے کی گئی؟ اور اس کو پاکستان لایا گیا تو آیا وہ بینک کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوئی ہے یا منی لانڈرنگ ہوئی ہے؟ تو اس میں یہ کئی جرائم شامل ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا سکینڈل بن گیا ہے۔ جی 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 چلو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ یہ کیس اب کس طرف جاتا ہے، کیونکہ نیب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس پر جو انہوں نے بھی ایکشن کافی لے لیا ہے نیب نے۔ تو دوسری طرف جو عمران خان صاحب کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جو جہاں پر ان کو گولیاں لگی ہیں ٹانگ پر، تو اس کو کافی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ کچھ جو میڈیا پرسن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی زخم ہے، کوئی اس طرح کا۔ کیا یہ سارا سلسلہ کیا چل رہا ہے؟
جی آصف صاحب دیکھیں آپ بھی جہاندیدہ آدمی ہیں، باہر کی دنیا میں رہتے ہیں، ٹیکنیکل چیزیں جانتے ہیں. ہم تو دعا گو ہیں کہ خان صاحب کو جو بھی زخم ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، وہ ان کو جلد سے ریاب ہوں اور وہ واپس اپنی سیاسی ایکٹیویٹی بھرپور طریقے سے شروع کریں. آمین. لیکن سوالات بہت سارے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا وزیر آباد میں حملہ ہوتا ہے اور وہاں سے آپ وہ 150-200 کلومیٹر دور زخمی بندے کو لے جاتے ہیں، فرسٹ ایڈ نہیں دی جاتی. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹرز کے اور خود عمران خان صاحب کے ان کے پارٹی رہنماؤں کے مختلف بیانات اور تضادات پر مبنی بیانات ہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، فیصل سلطان صاحب کہہ رہے ہیں گولی کے چھرے لگے ہیں. عمران خان صاحب کا دعویٰ 4 گولیاں لگی ہیں. بابر امان نے کہا 3 گولیاں لگی ہیں. راشدہ جو ان کی صوبائی وزیر صحت ہیں انہوں نے کہا کہ جی 3 گولیاں لگی ہیں، ایک نے کہا کہ 2 گولیاں لگی ہیں. تو یہ معاملہ اتنا انہوں نے گمبھیر کر دیا کہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ گولیاں کتنی لگی ہیں. پھر جی اگر گولیاں لگی ہیں تو پستول کی گولیاں لگی ہیں یا وہ ہڈی کو چیر گئی ہیں، ہڈی انہوں نے توڑ دی ہے یا صرف ان کو مطلب زخم لگائے ہیں. تو یہ اس پہ سرکاری جو جناح اسپتال کا ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا، وہ میڈیکل رپورٹ ابھی تک انہوں نے نہیں دی ہے. شوکت خانم جو ان کا اسپتال ہے اس کی رپورٹ اگرچہ وہ انہوں نے دی گئی، اس میں بھی جو ابتدائی ایکس رے آئے تھے اس میں کچھ اور تھا اور جو بعد میں ویڈیو آئی اس میں کچھ اور تھا. پھر 10 دن بعد خان صاحب نے جو ویڈیو ریلیز کی پٹی ہٹانے کی اپنی زخم سے، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ زخم بالکل تازہ لگے ہوئے ہیں، جیسے ابھی بالکل 2 دن بھی نہیں ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے 10 دن بعد اگر پٹی کھولی جائے زخم سے تو زخم کی حیت تبدیل ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بالکل ایک مختلف شکل ہوتی ہے. تو بہرحال بہت سارے سوالات ہیں. میرے خیال میں اس پہ کوئی ضرور کمیشن بننا چاہیے، کوئی اس پہ تحقیقات لازمی ہونا چاہیے. لیکن چونکہ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے، کون کمیشن بنائے گا اور کون اس کو کرے گا، اس لیے مشکل لگتا ہے. لیکن اس پہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. افرانہ ثناء اللہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ میرا چیلنج ہے کہ خان صاحب ثابت کر دیں کہ ان کو 4 گولیاں لگی ہیں تو میں وزارت سے مستعفی ہو جاؤں گا. اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کہاں تک جاتے ہیں. کہاں تک یہ تو لانگ مارچ اس وقت کہاں پہنچا ہے گجر خان، اور کب تک اسلام آباد جو ہے یہ اس کے پہنچنے کے چانسز ہیں؟ جی لانگ مارچ آپ کو پتہ ہے وہ بالکل واک مارچ بن چکا ہے. وہ جلسہ کی شکل ہے. لانگ مارچ تو رہا نہیں ہے. اب شہر میں جلسے ہو رہے ہیں. جیلم سے وہ نکل کے آیا ہے، میرے سوابا کے قریب ہے یا دینا کے قریب ہے. ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اتوار یا پیر کو یہ پنڈی پہنچ جائے گا یا پنڈی سے ٹکرائے گا یا جو بھی صورت ہوگی. یہاں جو بھی ان کے لوگ آتے ہیں وہ آئیں گے. یہاں پنڈی میں تو ان کا جو شو تھا وہ پہلے ہی وہ کارکنوں کو تباہیاں سخت کر چکے ہیں جب انہوں نے یہاں وہ پچھلے ہفتے سڑکیں بند کی تھی. اب یہاں کوئی خاص تیاری نظر تو نہیں آ رہی. یہاں کے پی کے اور دیگر صوبوں سے اگر لوگ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا مجمع اکٹھا کر لیں. اتوار پیر یا منگل تک کا توقع کی جا رہی ہے جس رفتار سے یہ چل رہا ہے. اگر کل یہ گجر خان پہنچتا ہے تو امید ہے پھر اتوار کو یہ پنڈی پہنچ جائے گا، نہیں تو پیر کو ہر صورت یہ پنڈی پہنچے گا. سابق صدر آصف علی زرداری بھی اسلام آباد پہنچ آئے ہیں. آج انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہیے. اور دوسری طرف آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی آج صدر پاکستان عارف الوی سے ملاقات کی ہے. یہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ آرمی چیف کے معاملات میں؟ دوسری طرف فواد چودھری کا بھی بیان آیا کہ صدر وہی کریں گے جو پارٹی ہیڈ کہیں گے، اسی سمری پر سائن ہوں گے. بس دیکھیں جی اب آرمی چیف کا جو تقرر ہے اب وہ عمل شروع ہو گیا تقریباً. اس کی خبر کی بات یہ تھی کہ لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف صاحب تھے، وہ آج ریٹائر ہو گیا. 18 نومبر کو انہیں ریٹائر ہونا تھا. اور ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے وہ سمری اسی لیے نہیں بھیجی جا رہی تھی کیونکہ اگر بھیجتے تو ظاہر ان کا نام بھی شامل کرنا پڑتا. تو اب وہ سمری کا پروسیس میرے خیال میں 1-2 دنوں میں شروع ہو جائے گا. اور یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ اسی تناظر میں کی جا رہی ہیں. صاحب ڈار صاحب چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کورونا ہو چکا ہے، وہ کوارنٹائن ہے، تو ان کی جگہ پھر وہ اسحاق ڈار صاحب صدر سے بھی ملے ہیں، وہ مولانا رحمان صاحب سے بھی ملے ہیں اور دیگر قیادت سے بھی رابطے کیے ہیں. تو وہ متحرک ہیں اور اس معاملے کو وہ یکسو کر رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کا خان صاحب کا ظاہر سی بات اپنا ایک پسندیدہ شاید کوئی تھی شخصیت جس کی وجہ سے وہ تبدو کر رہے ہیں، لیکن حکومت میرے خیال میں اس پہ نہیں مانی ہے. اور اب ظاہر سے آصف زرداری صاحب کا ایکٹیو ہونا بھی یہ بات بتاتا ہے کہ وہ اس معاملے کو مزید متنازع ہونے سے بچانا چاہ رہے ہیں.
اور کوئی بھی جو اس کو بھی حکومت تعینات کرتی ہے. تو ایک چیز یاد رکھیں جی آصف صاحب, جو میں سمجھتا ہوں کہ سینئرٹی میں جو پہلے 2 جنرل ہیں, انہی میں سے کوئی اوپر آئے گا, اور کوئی ایسا انہونی نہیں ہوگی کہ نیچے سے کوئی اوپر آ جائے. مطلب جو لوگ اس وقت سینئر ہیں, سینئر جرنیل میں سے ہی کسی کو آرمی چیف جو ہے وہ سینئر, تو پھر جنرل عاصم منیر جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے. لیکن آصم منیر صاحب آرمی چیف لگ سکتے ہیں, اور ساحر مرزا صاحب جو ہے نا جوائنٹ چیف ہو سکتے ہیں, یا ساحر مرزا صاحب جوائنٹ چیف ہو سکتے ہیں, اور آصم منیر صاحب اور ساحر مرزا صاحب آرمی چیف ہو سکتے ہیں, اور آصم منیر صاحب جوائنٹ چیف ہو سکتے ہیں. لیکن زیادہ چانس جو حکومت کا جو یا ہمیں ذرائع سے ملا ہے کہ آصم منیر پہ زیادہ حکومت کا کنسنسس ہے, اور اسی پہ ان کی زیادہ مشاورت ہوئی ہے, اور سینئرٹی کا وہ بار بار اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سینئرٹی کو ہم ترجیح دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے, یہ سیاسی جو مسائل کا شکار ہیں, ہنگامہ آرائی کی سیاست ہو رہی ہے, مار داڑ کی سیاست ہو رہی ہے, کیا اس سے پھر چھٹکارا مل سکے گا؟ دیکھیں ایک حد تک تو یہ ہو جائے گا کہ یہ جو معاملات ایک سٹل کچھ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ خان صاحب نے نومبر کے مہینے کو کیوں چوز کیا اس لانگ مارچ کے لیے. دیکھیں نا, وہ مئی میں آئے تھے اور 6 دن کا وعدہ کر دیے تھے 25 مئی کو, میں 6 دنوں میں دوبارہ کال دوں گا, اور اس کے بعد جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر 5 مہینے انہوں نے گزار دیے اور انہوں نے کال کوئی نہیں دی. اب نومبر کا مہینہ انہوں نے کیوں چوز کیا یا کیوں اس کا انتخاب کیا, تو اس کی سامنے آ گئی ہے اس کی حقیقت بھی, کہ دراصل خان صاحب کا مسئلہ الیکشن شاید نہیں تھا, ان کا مسئلہ شاید آرمی چیف کی تقرری کا ایشو تھا. اب وہ اس میں متنازع بیانات دے رہے ہیں اور متضاد بیانات دے رہے ہیں. وہ اس حوالے سے کبھی ایک بیان دیتے ہیں, پرسوں ان کا بیان تھا کہ ہم آرمی چیف کی تقرری سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, کل ان کا بیان تھا کہ وہ ایک ایسا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے کام کرے. اس سے پہلے ان کا بیان تھا کہ وہ ایسا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جو مجھے نائل کرنا چاہتے ہیں. مطلب مختلف بیانات ہیں. کیا صدر پاکستان اس طرح جو سمری وزیر اعظم کی طرف سے بھیجی جاتی ہے اس کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیں صدر پاکستان روک تو سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں صدر پاکستان ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لیں گے, اور وہ نہ اس طرح کا اقدام کریں گے. اگر فواد چودھری نے کہا ہے کہ وہ پارٹی پالیسی کی ہدایات جو پارٹی عمل کریں گے, لیکن وہ ضرور پارٹی پالیسی کو دیکھیں گے, لیکن وہ جو آئینی ان کا جو عہدہ ہے وہ کبھی بھی اس سے اپنے متنازع نہیں بنائیں گے, اور نہ وہ اپنے آئینی اقدامات سے روگردانی کریں گے. اور آج کی جو ملاقات ہے اسی تناظر میں کہ ہم آپ کو سمری شاید بھیج رہے ہیں, تو آپ اس کو قانون کے مطابق جو بھی صورتحال ہے اس پہ عمل درآمد کریں. اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ صدر مملکت ایسا کوئی اقدام نہیں کریں گے جو بعد میں ان کے گلے کی ہڈی بنے, کیونکہ آرمی چیف نے آج نہیں تو کل تقرر تو ہو جانا ہے, لیکن ان کا جو اقدام ہے اس کا ان کو اگر ایسا کیا تو پھر انہوں نے اس کا کیا جواب دیں گے اور اس کا کیسے فیس کریں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ اکتوبر کے بعد ہی ہوگی اگلے سال؟ الیکشن تو فی الحال نظر نہیں آ رہے. الیکشن کا معاملہ تو فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ آگے چلا گیا ہے, یا تو اپنے مقررہ وقت میں ہو گئے, اور اگر قبل از وقت ہوئے بھی تو 1 آدھ ماہ 2 ماہ کا فرق پڑے گا, اور وہ بھی اس کے بعد کوئی مذاکرات ہوں گے اگر ہوئے. اور اس میں جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کوئی نے واضح کہا ہے کہ ہم کسی فریق پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے. اگر دونوں فریقوں میں سے دونوں فریق راضی ہوتے ہیں مذاکرات کے لیے تو ہم ان کی سہولت کاری اس میں کریں گے. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب, آپ کا اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, یوٹیوب پر بھی سبسکرائب بھی کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں. اسی طرح فیس بک پر بھی ہمارے پروگرام کو لائک اور شیئر کرتے رہیں. نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ ہم سب کا امین ناصر ہو. بہت شکریہ.